अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, बानो कुदसिया, किस्त नंबर 3। सबसे पहले मुझे सीमी के इजहार इश्तहा ने मुतासिर किया। कुछ खाती रहती थी या खाना चाहती थी। इस दौर की मॉडर्न लड़की ने खाने के आदाब होटलों से सीखे हैं, डाइनिंग टेबल की मेज से अखज़ किए हैं। हवाई जहाज़ों के सफ़र में जहां अपने अपने ट्रे लगे लगाए आते हैं और जहां आपके ट्रे में दूसरों की शराकत मुमकिन नहीं, इन होटलों हवाई सफ़रों ने लड़कियों का न सिर्फ चम्मच कांटा अलहदा कर दिया है बल्कि इनकी भूख को फर्दन फर्दन बड़ी अहमियत दे दी है। अब बीफ बर्गर चबाने वाली, दोहरे स्ट्रॉ से कोक पीने वाली जुबान के चटखारे से कौन चाटने वाली लड़की न दीदी नहीं दिल आवेश है। इतने सारे टेलीविज़न के इश्तिहारों में मॉडल्स को चाय पीते, च्युइंगम चबाते, बिस्किट खाते देखने के बाद खाती पीती लड़की मर्द का आइडियल बन गई है। वैसे भी मर्द का औरत की भूख से ढका छुपा लेकिन बड़ा पुराना रिश्ता है। जब कभी कोई मर्द किसी औरत के इश्क में मुब्तला होता है तो इसे इस औरत की भूख मिटाने का चस्का पड़ जाता है। फिर वो इसकी जज्बाती भूख मिटाने के लिए इसका सहारा बनता है। ज़हनी खला जो भूख ही की शक्ल है ख़त्म करने को इससे बातें करता है। इसकी जज्बाती भूख के लिए तफरीह का सामान मुहैया करता है। जिस्मानी भूख बच्चों का बायस बनती है और फिर इन्हीं छोटी छोटी इश्तहाएं ख़त्म करने में इसकी ज़िंदगी सर्फ हो जाती है। पुराने ज़माने में भी शोहर अपनी माओं से छुपकर अपनी नौ ब्याहता बीवियों की ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी भूख मिटाने ऊपर वाली मंजिल में जाते तो इनके हाथ में कलाकंद के दोने और मोनसरी के हार होते। आज भी जब मुलाकात होती है तो कोक पिलाने, कौन खिलाने और बीफ बर्गर उड़ाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ता है। खाने वाली कभी बिल अदा नहीं करती बल्कि खिलाने वाला इसे अपनी नेक नसीबी समझता है। मॉडर्न लड़की ये भी समझ गई है कि भूख का दिखलावा मर्द तक ये पैगाम पहुंचाता है कि अगर वो खाने पीने में सरगर्म है तो जिनसी भूख में भी मर्द से कम ना होगी। वो एक सिंबल से अपनी तमाम कवायद समझा देती है। अपनी भूख को नुमाया करते ही आज की लड़की मर्द की भूख में बराबर की शरीक होने का वादा करती है। तय्यबा, कौसर और फरजाना से सीमी खूबसूरत तो न थी लेकिन वो लिबास में, नशिस्तो बर्खास्त गुफ्तगू, खाने पीने में सबसे आगे थी। जब कभी वो क्लास में दाखिल होती तो इसके मुंह में च्युइंगम होती। जो ही प्रोफेसर क्लास से जाता वो अपने कैनवस के थैले में से सेब निकालती और इसे आस्तीन पर साफ करके खाने लगती। सेब खाने का भी इसका अजीब तरीका था। वो सेब में तीखे दांत उतारती और कड़क की आवाज़ के साथ मुंह परे कर लेती। एक ही हफ्ते के अंदर इसका सेब सारी क्लास में घूमने लगा था। एक बाइट ले लो, एक दिन इसने मुझसे कहा। मैं एक ऐसे घर से सोशियोलॉजी की क्लास में गया था जहां झूठे बर्तनों में खाना गुनाह होता है। इस तरफ से खा लो, मैंने यहाँ से नहीं खाया। इसने सेब की साफ सुथरी तरफ पेश कर दी। मैंने सेब इससे लिया और ऐन वहां दांत गाड़ दिए जहां से इसने कड़क सेब काटा था। भूख के मामले में वो बहुत बोधी थी। वो घंटे घंटे बाद भूखी हो जाती, या यूं समझिए ये इसका लाड था। बहुत जल्द हमारी क्लास एक खानदान का रूप इख्तियार कर गई, इसलिए सिमी की बातें किसी को अजीब ना लगती थी। भाई मेरे पास 75 पैसे हैं लेकिन मुझे कोक पीना है कोई अल्लाह का बंदा? अल्लाह का बंदा आफताब हमेशा इसके साथ वाली सीट पर होता। अच्छा भाई, और कौन कौन कोक पीने जाएगा? आधे पूरे सभी तैयार हो जाते। फिर सब अपनी अपनी नकदी इसके डेस्क पर धरते जाते। वो हिसाब लगाती। जब रकम पूरी हो जाती तो हम सब कोक पीने चले जाते। कैंटीन पर भी अजीब तमाशा रहता। कोई 7 अप मंगवाता, कोई फांटा मंगवाता
और कोई कोक। अब सिमी कभी किसी से मांगकर घूंट पीती, कभी अपनी बोतल पेश करके कहती, पी लो तैयबा, तुमने तो फैंटा मंगवाया है, 7 अप का भी एक सिप ले लो भाई। जब तैयबा हिचकिचाती तो वो अपने कैनवस के थैले में से टिश्यू पेपर निकालकर बोतल का मुंह साफ करती और कहती, खुदा कसम अब तो कोई हर्ष नहीं है। शुरू शुरू में सिमी ऐसी स्पोर्टी लड़की नजर आई कि क्लास वालों को शुबा तक न हुआ कि वो आफताब की बैक पॉकेट में है। इन दिनों में हर रोज इसमें कोई ना कोई बात, कोई नई अदा दरियाफ्त करने की स्टेज में था। मेरी ये स्टेज तहय्युर की थी। जो कुछ मुझे नजर आता मैं इसे पूरी तौर पर हजम भी ना कर पाता कि दूसरे दिन इसमें कुछ और नया, कुछ और दिलचस्प और हैरान कुन नजर आ जाता। सबसे बड़ी तब्दीली जो आफताब से मिलने के बाद इसमें आई, उर्दू की सूझबूझ थी। अब वो ऐसे उर्दू बोलने लगी थी कि बड़े बड़े उर्दूबाज इसका मुंह तकते रह जाते। सोशियोलॉजी की क्लास में वो सबसे बातूनी लड़की थी। प्रोफेसरों के नजरियात से टक्कर लेना और छोटे से लतीफे पर देर तक हंसना इसका महबूब मशगला था। दरअसल इसमें वो खुश एतमादी का खमीर था जिससे इसकी शख्सियत की तमाम दिल आवेजी में फूल लगे थे। भूख की नुमाइश के बाद सिमी की हंसी में बड़ी जिनसी कशिश थी। वो अमूमन गर्दन पीछे करके गड़गड़े करने के अंदाज में मुंह खोलकर पाटदार आवाज में हंसती। ऐसे में इसके कंधे, बाजू, पीठ, छातियां सब हिलकोरे लेने लगते। इसका कहकहा आम तौर पर मसनूई होता, लेकिन इस कदर बनावटी होने के साथ साथ इसमें एक अजीब सी कशिश थी। लिपस्टिक, ब्रेजर और सेंटों के इश्तिहारों की तरह कोई चीज आपको यकीन दिलाती थी कि कहकहा महज इश्तिहार है, असल सिमी इस इश्तिहार से भी अच्छी होगी। इस रोज पता नहीं आफताब ने क्या कहा कि सारी क्लास हंसने लगी। सिमी का कहकहा सबसे बुलंद बांग था। हंसते हंसते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बदकिस्मती से इस रोज वो मेरे बहुत करीब बैठी थी। हालांकि इसका बाजू आफताब की कॉपी पर था, लेकिन इस कुर्बत ने मुझ पर ऐसे असर किया कि एकदम हंसते हंसते मैं इसे देखने लगा और फिर हंस ना सका। कुछ लम्हे बड़े फैसलाकुन होते हैं। इस वक्त ये तय होता है कि कौन शख्स किसका सैयारा बनाया जाएगा। जिस तरह किसी खास दर्जा हरारत पर पहुंचकर ठोस माया में और माया गैस में बदल जाता है, इस तरह कोई खास घड़ी बड़ी नतीजा खेज होती है। इस वक्त एक कल्ब की सुइयां किसी दूसरे कल्ब के ताबे कर दी जाती हैं। फिर जो वक्त पहले का रहता है वही वक्त दूसरे कल्ब की घड़ी बताती है। जो मौसम, जो रुत, जो दिन पहले कल्ब में तुलू होता है वही दूसरे आईने में मुनक्किस हो जाता है। दूसरे कल्ब की अपनी सारी जिंदगी साकित हो जाती है। इसके बाद इसमें सिर्फ बाज गश्त की आवाज आती है। जिस वक्त मैं सिमी के इश्क में मुब्तला हुआ, मुझे मालूम न था कि वो आफताब की मोहब्बत में इस कदर दूर निकल चुकी है। दरअसल सिमी जैसी लड़कियों पर मोहब्बत करने का कभी शक भी नहीं गुजर सकता। वो लज्जाती शर्माती तो है नहीं कि आदमी अंदाजे लगा सके। हम पांचों तालिबे इल्मों के साथ इसकी खूब बहसा बहसी रहती थी। फरजाना और तय्यबा मुतवस्सित घराने की लड़कियां थीं, इसलिए इनमें जुर्रत की कमी भी थी और सच्चाई की भी। कौसर दरमियान में थी, कभी मॉडर्न होकर मजाक कर लेती, कभी दकियानूसी सी बनकर किसी की बात पर मुंह बना लेती। सिर्फ सिमी जलता कोयला थी, भड़कता सुर्ख। भला इस पर मैं कैसे शुबा करता कि अंदर ही अंदर वो जल बुझा है। उसने इत्तफाक देखिए कि आफताब और मैं रूममेट थे। हॉस्टल के हम कमरा दोस्त भी होते हैं और हरीफ भी। इनका सब सामान साझा भी होता है और इस शराकत के बायस इनमें झगड़े भी रहते हैं। हम कमरा के सेफ्री से ब्लेड चुराना, इसके साफ तौलिए से गंदा पसीना पोंछना, पैसे उधार लेकर ना लौटाना, इसकी हाजिरी में से खाना बगैर इजाजत की टाई लेकर इस्तेमाल करना और ड्राई क्लीन कराए बगैर इसे लौटाना, अपने स्लीपर खुश्क और रूममेट के स्लीपर गुस्ल के बाद गीले करना, तेल लगाने के बाद हम कमरा के साफ तकिए को दोहरा करके गर्दन तले फिट करना, नई जराबे मांगना, गंदे रुमाल बखुशी ऑफर करना, मजमूई तौर पर लड़कियों को जेर बहस लाना और असली लड़की के जिगर को गोल कर जाना। ये सब बातें एक ही क्यूबिकल में रहने वालों में चलती रहती हैं। लेकिन आफताब और मैं पूरा 5th ईयर और 6th ईयर के 6 माह साथ रहे। हमारे पलंग, ट्रंक और मेज तो साथ साथ थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी रहे। न सिर्फ हमारी आदतें मुख्तलिफ थी, बल्कि हम मुख्तलिफ माहौल की पैदावार भी थे। अगर मैं घास हूँ तो आफताब फूल था,
گوڑا چٹا کشمیری جس کی شربتی آنکھیں، براؤن بال اور بڑی چوڑی چکلی کاٹھی تھی۔ اس میں قد سے لے کر رنگ تک، باتوں سے لے کر خاموشی تک، عادتوں سے لے کر جبلی سرشت تک وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکلاً اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ ہر لڑکی میں ایک ماں بیدار ہو جاتی۔ لڑکیوں کے سامنے اس کا بلا کا خاموش رہنا، سب کا جی محبوبہ کی طرح اسے گدگدانے کو چاہتا۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی، شربتی آنکھیں نمناک نظر آتی۔ اب باتوں کے پھاہے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتی۔ آفتاب قالین فروشوں کا، امیروں کا ایسا لاڈلا بیٹا تھا جس کی گھٹی میں پریم رچنا تھی۔ وہ اس قدر چشم سیر دل آدمی تھا کہ نہ اسے دولت کی بھوک تھی، نہ محبت کی، نہ وہ شہرت کی تلاش میں تھا، نہ ترقی کی۔ وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا، مچھلی جیسے جل میں رہتی ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج ہی کی طرح غیر اہم تھا۔ اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی، بس نما نما مسکراتا رہتا۔ ہم سب میں جب سیاسی بحثیں ہوتی اور ہم نوائے وقت امروز، مساوات، جنگ مشرق سے ہو کر نیوز ویک اور ٹائم تک پہنچتے، تب بھی وہ خاموش رہتا۔ وہ کسی کو مرعوب کرنے کے لیے یا خود کسی سے مرعوب ہونے کے لیے خواہ مخواہ کوئی پنگا نہیں لیتا تھا۔ جب کبھی وہ بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا، نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا۔ صرف اس سے عادتاً اور سرشتاً ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھیں جن سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ اگر ماڈل لڑکیاں بھوک کی نمائش کر کے اندر کی بھوک کا ثبوت دیتی تھیں تو آفتاب کے پاس ہمیشہ اتنے پیسے رہتے تھے جس سے وہ ظاہری بھوک کو شانت کر دیتا، اور کچھ اس لاپرواہی سے کہ لڑکی سمجھ جاتی کہ ایسے ہی بغیر مشکور کیے، بغیر شرمندہ کیے، خاموشی اور رضا سے وہ اس کی دوسری اشتہا مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا، لیکن صرف امجد کے ساتھ۔ روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ موضوع سخن نہیں بنایا۔ مجھے یاد ہے شروع ایم اے کے دن تھے۔ میرا خیال تھا کہ آفتاب اپنے تجاہل عارفانہ سے مجھے ٹٹول رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، آج طیبہ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کون سی طیبہ؟ وہی جس کی ناک پر تل ہے۔ اچھا وہ، شاید اسے تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی بے وقوفی ہے، اس نے جرابیں اتارتے ہوئے کہا۔ تھوڑے وقفے کے لیے جو ملیں ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اختیاری بات تو نہیں۔ اس کا رویہ نہ جارحانہ تھا نہ مدافعانہ، بس وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ پوچھتی تھی کہ کیا آفتاب کے ابا کی دکان مال پر قالینوں کی؟ بتا دینا تھا ابا جی کی دکان ہے، آفتاب کی نہیں۔ اس نے ابرو سکوڑ کر کہا۔ اب وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بات کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی خاموشی نے میرا منہ بند کر دیا۔ 5th ایئر میں مجھے شبہ تھا کہ وہ نرگسیت کا شکار ہے، لیکن بعد میں مجھ پر کھلا کہ غالباً آفتاب کو اپنے آپ سے پیار نہیں تھا، بس اسے زندہ رہنے کی عادت تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی خاص معقول وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی وجہ ہوتی اور وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم بھی کر دیتا۔ شروع میں جب سمی اس کے ساتھ نتھی ہوئی اور وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہو گئی، بلکہ میری یہی کوشش رہتی تھی کہ جو ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر نکل جاؤں، لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی جس نے اسے یہ اندازہ ہی نہ لگانے دیا کہ میرے جذبات کیا ہیں۔ آفتاب کو میں نے کسی دن خود آگہی میں مبتلا نہیں دیکھا۔ اگر اسے اپنی ذات کی سمجھ ہوتی تو شاید وہ مجھ تک پہنچ سکتا۔ عام طور پر ہماری کلاس کے لڑکے لڑکیاں اسی خود آگہی کے احساس سے کئی حرکتیں کرتے تھے، لیکن اس کا الٹا سیدھا ایک تھا۔ اس لیے وہ کھاتے وقت باتیں کرتے ہوئے، چلتے وقت، بیٹھتے سمے، سوتے ہوئے کبھی اپنی ذات کی کوڑکی میں گرفتار نظر نہیں آیا۔ اس روز جب امجد کی زبانی بھید کھلا کہ سمی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے تو کوثر کی بات پر مہر لگ گئی۔ میں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا۔ اسٹاف روم سے باہر ہی مجھے امجد مل گیا۔ کلاس میں صرف امجد سے آفتاب کی بے تکلفی تھی۔
یار یہ لڑکیاں بہت نیستی ہیں، عشق بھی فل سائز کرتی ہیں اور پڑھائی بھی، تم غافل نہ رہنا، ماریں گی یہ ساری بدبختیں، پڑھتے تم رہو گے اور فرسٹ یہ آئیں گی باجماعت۔ میں نے تکلفاً پوچھا، عشق کون کون کر رہا ہے؟ سب کر رہی ہیں ایک ایک، لیکن سب کا عشق گھٹیا درجے کا ہے سوائے سمی کے۔ سمی؟ سمی بھی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی چوری چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا۔ اس وقت میرے کان یہ سننے کو بے قرار تھے کہ میرا انعام نکل آیا ہے۔ ہم دونوں اوول کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ اچھا تو پھر کون کون عشق کر رہا ہے؟ طیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں، یہ 2 قدم آگے آتی ہیں تو 4 قدم پیچھے جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا قصور نہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے۔ مڈل کلاس کی لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، یہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ اور کوثر اس وقت میرے ساتھ پھر جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب سارے نوٹس فوٹو سٹیٹ کر کے میں اسے دے دوں گا تو پھر وہ جمال کی طرف مائل ہو جائے گی۔ بکو مت، امجد نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ احمق آدمی، جمال کے ابا جان وائس چانسلر ہیں، کوثر بیچاری کیریئر بنانا چاہتی ہے، وہ اس فیکٹ کو بھلا سکتی ہے کبھی؟ وہ کسی مرد کے انگوٹھے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لبوں پر سمی کا نام آنا چاہتا تھا، لیکن امجد ادھر ادھر کی باتوں کے چٹکھانے لے رہا تھا۔ میں سمی کا نام کیسے لیتا؟ ویسے یار یہ کوثر چوہی جیسی میرے اپنے دل کو بڑی لگی تھی پہلے پہل۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ فائدہ ان کم بختوں کے پیچھے مرنے کا، دفع ہو جائیں گی تو خط کا جواب بھی نہ دیں گی، بچوں کو گود میں بٹھا کر توست مکھن کھلایا کریں گی اور ہماری باتیں اپنے شوہر کو سنا کر ہنسایا کریں گی۔ میں نے پھر سمی کے متعلق پوچھنا چاہا لیکن چپ رہا۔ اینجلا کا فگر اچھا ہے، اگر وہ کب ڈال کر نہ چلے، ہے نا؟ امجد نے کہا۔ شرماتی ہے، میں نے جواب دیا۔ لمبے قد کی لڑکیوں کو بیماری ہوتی ہے کب کی، شرماتی نہیں، ذرا عام نارمل لڑکی سے بھاری ہے، اس کا کمپلیکس ہے اسے، کب کی وجہ یہی ہے، مانو نہ مانو۔ میں نے ذہن میں انجلا کے کمپلیکس کو لانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر سمی کے عشق کا ایسا خوف طاری تھا کہ مجھے انجلا کا کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں، جب وہ کلاس میں آتی ہے تو ہمیشہ اپنی کتابیں سینے کے آگے رکھ لیتی ہے، کم وقت کی ایک ہی چیز اچھی ہے، اور اس کا اسے کمپلیکس ہے۔ آج سپاٹ سینوں والی لڑکیاں فیشن میں ہیں گدھے، جن کے کندھے کی ہڈی، کالر کی ہڈی 2-4 پسلیاں نظر آتی رہیں۔ جیسے میں چپ ہو گیا۔ میں سمی کا نام لینا نہیں چاہتا تھا۔ مذکوک لڑکیاں، انڈر نرشڈ، امجد نے سوال کیا۔ ہاں تو اور کیا، کھیتوں میں کام کرنے والی صحت مند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ توبہ کرو، وہ تو پینڈو لگتی ہیں، پینڈو۔ ہمیں تو اطالوی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں، ڈیونچی اور رافیل کی لڑکیاں۔ وہ عورتیں تھیں، عورتوں کا زمانہ گزر گیا ہے۔ سیمی جیسی لڑکیاں، امجد نے بالآخر اس کا نام لیا، بالکل ویسی، جس کی ہنسلے کی ہڈی نظر آئے، ہاتھوں کی نسیں ابھری ہوں، گالوں کی ہڈی اوپر کو اٹھی ہوئی دکھائی دے۔ لعنت بھیجو، میں تو ان کو اشتہاروں میں برداشت نہیں کر سکتا، زندگی میں کیا پسند کروں گا؟ اس لیے کہ تم پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، آفتاب بھاٹی کی بوٹی ہے، پتہ نہیں اسے یہ مرگل سیمی کیوں پسند ہے۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، اور آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے؟ بھاٹی کو بوٹے کی سیمی پسند ہے۔ یکدم آسمان سے بجلی گرجی اور میرے پرائس بانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو؟ اچھا اب بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تم کو پتا ہوگا۔ وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے۔ بابا ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کیسے؟ یار آفتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً کشمیری بڈھی نے پسند نہیں کیا سیمی کو۔ میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو ناپسند کرتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر ماروں، لیکن اس وقت امجد مجھ سے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم، کچھ کلاس والوں کے حالات پتہ ہونے چاہیے۔ 1 روپیہ ہے؟ میں نے جیب میں ہاتھ مارا۔ یار یہ منی بس والے ذرا لحاظ نہیں کرتے، ساری بڑی بسیں 10 پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں، لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا ماڈل ٹاؤن کا۔ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ وہ روپیہ لے کر چلا گیا، لیکن میں نہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکا نہ بسوں کے متعلق۔ ان دنوں مجھ پر
سیمی کے عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ جب عشق اظہار سے ناواقف ہو تو اس میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تبخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سیمی کی ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا۔ وہ ہر لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی، جن سے مخالف سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر تھینک یو کر رکھ لیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے ماتوب عشق اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ صرف نائس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں نہ تو از خود کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرت کر سکا، نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی جماعت کا فلسفر تھا۔ وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بالکل غیر ذاتی ہوتی۔ اس لیے میرا معمول تھا کہ جب میں کالج جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا، اس میں اپنی تمام محبت کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کی کوشش ہوتی۔ کالج سے واپسی پر یہ خط پھاڑ دیتا اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھیں۔ میں سیمی کے رویے سے کسی تشکیک کا اظہار نہیں کر سکا۔ میں تو الٹا اس نشاط کے سہارے زندہ تھا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے سیمی کا خاموش رویہ اس پر صادر ہے۔ امجد کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پچھلے تمام نطفے کو کس طرح کھاتے میں ڈالوں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے۔ میں ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زدہ تھا کہ اس خوف میں یوں اضافہ ہوا۔ امجد کے جانے کے بعد سیمی آ گئے۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی، میں پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں قیوم۔ یہ کیا عقل ہے؟ بس مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ فائنل میں کون سا وقت رہ گیا ہے؟ وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کے چپس نہیں کھا رہی تھی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھی اندر ڈالتی تھی۔ میں سوشیولوجی کے قابل نہیں، نہ سوشیولوجی میرے قابل ہے۔ یہ ایک جھوٹا سبجیکٹ ہے۔ اچھا منہ بند کرو۔ میں سوچتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کرو گی؟ صاف ستھرا شہر ہے، وہاں کوئی جاب مل جائے گی۔ میں اب ہاسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ ہر ماڈرن لڑکی بہت جلدی بور ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن وہ سنجیدہ تر ہوتی گئی۔ قیوم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اینالائز کرتے کرتے فلسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال بیل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے ہوں۔ کبھی لگتا ہے اگر میں اپنے گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں گی تو کوئی باہر نہیں نکلے گا، سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے، مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں قیوم؟ کون کہتا ہے؟ میں نے محبت سے سوال کیا۔ کوثر کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں۔ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو سیمی؟ اس نے ملک شیک کی ملکی 2 حصوں میں موڑ کر میز پر پھینکی، پھر لمبی آہ بھری اور بولی، وہ گھر میرے خرچ کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب؟ اوہو، زیادہ سوال مت کیا کرو، بڑے پینڈو لگتے ہو۔ میں کسی تجسس کے زیر اثر تو نہیں پوچھتا سیمی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرو گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگز ہے اس قسم کی۔ تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے۔ یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا، لیکن وہ اس جملے کے باوجود بہت تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم دونوں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں۔ اچانک ہوائی جہاز کریش ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، نہ جہاز کا نہ ہم دونوں کا۔ اچھا خواب ہے، اگر کچھ بچ جاتا تو برا خواب ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا۔
قیوم مجھے ایک پیکٹ لے دو چنگم کا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے چنگم خرید دی۔ اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور دور تھی، جیسے پتنگ کی ڈوری ہاتھ میں ہو اور تکل دور دور ڈول رہی ہو۔ تم سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہو قیوم، کبھی تم نے سوچا کہ پاکستان کی اصل بد نصیبی کیا ہے؟ اس وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اس طرح باتیں کرنے کی عادی تھی۔ یکدم بہت جذباتی ہو کر وہ بات موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی بن جاتی۔ دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر، اور اب وہ خود نظریہ پاکستان کی تلاش کر رہے ہیں، بے چارے، تاکہ ہم کو سمجھا سکیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ بے چارے لوگ، ہمارے پاس تو پاکستان ہے، ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے؟ اب ہم دونوں خالص طالب علموں کی طرح دیر تک پاکستان، نظریہ پاکستان، موجودہ پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے جان تھی، اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھیں اور گلابی چشمے کو کینوس کے بیگ پر لاپرواہی سے ڈال چھوڑا تھا۔ اب وہ گردن آگے کیے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی اور ایسی تار کی طرح زندہ تھی جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو۔ یار قیوم، پاکستان صرف 2 نسل کی کارگزاری ہی تو ہے، یہ پچھلے 25 سال جس میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ہم جوان، یہ وقفہ، یہ ایک کڑاہے میں گزرا ہے۔ سب نے اس میں اتنا کچھ ڈالا ہے، ہماری جنریشن نے، ہمارے ماں باپ نے، اور آج تک نہ کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین، ہے نا؟ میرا سوال وہی ہے سمی، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتے؟ تم سوشیولوجی کے طالب علم ہو کر میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے؟ لعنت! لے رہا ہوں۔ غور کرو، سوچو ذرا، تجزیہ کرو ساری سچویشن کا۔ پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ سن 47 میں جوان تھا اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ادھر آ کر، یعنی ادھر پاکستان میں مائیگریٹ کرنے کے بعد، سوسائٹی کے ہر خلا کو پر کیا۔ چونکہ ہندو سے مقابلہ نہ تھا، اس لیے یہ طبقہ، یہ ایمبیشس طبقہ بہت آگے نکل گیا۔ اس نے قیوم، ذرا غور سے سوچو، اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ روایتیں اپنائیں جو انگریز کی تھیں۔ اس نے وہ تجارت پیشہ پیدا کیے جو آج بزنس میگنیٹس ہیں۔ اس نے ان بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زدہ کر دیا۔ اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی۔ وہ ڈاکٹر سامنے آئے جو بیرونی ممالک میں اس لیے عمریں گزارتے ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ اس طبقے ہی سے وہ دانشور پیدا ہوئے جن کی اپنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئے یا سرمایہ دارانہ نظام سے، ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ گریڈ میں مبتلا یہ لوگ ہمیں ایک ہی میراث دے سکتے ہیں: کانفلکٹ، اندر کا تضاد، حالات کا تضاد، شخصیتوں کا تضاد۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں واپس گھر چلی جاؤں جہاں سے اور کچھ نہیں مل سکتا سوائے تضاد کے؟ وہ آخر تمہارے ماں باپ ہیں۔ جانے دو قیوم، تم کو ایسے ماں باپ سے پالا نہیں پڑا، تم کو پتہ نہیں ایمبیشس لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر بھی کیا تم دن یاد تو نہیں پڑتے رہے کہ مجھے اخلاقی قدریں سکھانا چاہ رہے ہو؟ ایک دوست کی حیثیت سے۔ یہ لوگ، یہ پاکستان بنانے والے میرے ماں باپ جب ادھر آئے پاک سرزمین پر، تو یہاں آ کر ان لوگوں نے جفاکش محنتی بیویاں بیاہیں، نیا ملک بسانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یہ عورتیں مردوں کو مجازی خدا سمجھتی تھیں، انہوں نے مردوں کا ساتھ دیا، غریبی دور ہوتی گئی۔ جیسے روشنی قریب آتی جائے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ایمبیشس آدمی کو یہ مار ہوتی ہے قیوم، وہ کسی جگہ جا کر حد مقرر نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے بینک بیلنس بیرونی ممالک میں ہیں، لیکن یہ مرسول حرص میں مبتلا لوگ کمائے جاتے ہیں۔ ان کی بیویاں گھروں میں ہیں پر یہ عشق کیے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں، I have gone through all۔ سن 47 والی بیویاں بوڑھی ہو گئی ہیں، شوہروں کو کسی مقام پر پہنچنے کے بعد اب وہ ناکارہ ہیں، پرانے صوفے کی طرح ان کا ہر سپرنگ ڈھیلا ہے، اور مجھ جیسی لومڑیاں پھرتی ہیں شہر میں، اور ان کے لیے ہر انگور کا گچھا میٹھا ہے۔ واہ، کیا ڈرامیٹک بات ہے نا؟ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے سیمی؟ کوثر ٹھیک کہتی ہے، میں فرسٹریٹڈ ہوں۔ دراصل میرے ماں باپ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کوئی؟ میرا باپ پاکستان بنانے والی پود کی طرح بوڑھا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بوڑھی مرد میت کے سامنے دولت کار بنگلے، بینک بیلنس کی اسکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت پوٹینٹ کر لیا ہے۔
اس کا وقت لومڑیوں کے لیے ہے، بیٹی بڑا بوجھ لگتی ہے اسے۔ تمہیں اپنے باپ کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، اور میری ماں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، مجھے کیا بچائے گی؟ تم نے شہر کی لومڑیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر بیوٹی شاپ فوراً ایڈ پہنچاتی ہے۔ ان کے پاس نقلی پلکیں ہیں، کئی ہیئر پیس ہیں، میک اپ کے علاوہ آزادی ہے۔ ان سے میری ماں کیا لڑے گی؟ تمہاری امی نے اجازت کیسے دی ہاسٹل میں رہنے کی؟ اور چھوڑو جی، میری ممی کس بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ کسی بات سے ایگری نہیں کرتی اور سب کچھ مان جاتی ہیں۔ وہ شراب نہیں پیتی لیکن کاکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ میرے باپ کے مشاغل سمجھتی ہیں، لیکن اعتراض اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈی کو مجازی خدا سمجھتی ہیں۔ وہ بیوٹی پارلر سے حسن کاری کرواتی ہیں، لیکن دل سے ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بری عورت ان سے لڑ نہیں سکتی۔ بھائی صاحب، ہم تو ایسے گھر میں رہتے آئے ہیں جہاں ایک ماں کو بوڑھا ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ مجھے جوان ہونے کی اجازت کب ملے گی؟ تم کو کیا پتا ایسا گھر کیا ہوتا ہے؟ جب میری ماں بوڑھے ڈھانچے کے ساتھ نوجوان لومیوں کے برابر بھاگ رہی ہے، اوہ، یہ سب کچھ میرے ماں باپ، اتنی زندگی اتنی مزے کا خیز ہے، اتنی بچکانہ ہے کہ میں اس میں نہیں جا سکتی واپس، کبھی نہیں۔ بتاؤ، جب ماں ہی بیٹی سے ڈرتی ہو تو اجازت کون دے گا؟ میں کس سے اجازت لے کر ہاسٹل آتی؟ بتاؤ نا۔ کبھی ماں ڈری ہے بیٹی سے؟ حد کرتی ہو تو ڈرتی ہے۔ ہر وہ ماں جو 47 میں جوان تھی آج اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے۔ اب گھروں میں بیٹیاں حکومت کرتی ہیں، ڈیڈی کی کار، ڈیڈی کی توجہ، ڈیڈی کی چیک بک، سب کچھ بیٹی کے لیے ہے، بیٹی کی سہیلی کے لیے ہے، سہیلی کی سہیلی کے لیے۔ میں اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں کوئی، تم کو کیا پتا؟ اس کو ملک کا صدر بنا کر خود پرائم منسٹر بننا نہیں چاہتی۔ بڑی دیر وہ خاموش رہی۔ گھروں میں کچھ جھوٹا سچا دبدبا ہونا چاہیے، جھوٹا سچا پیار، ورنہ ہاسٹل بہتر ہے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ آج میں نے تمہیں بہت بور کیا ہے نا؟ ذرا بھی نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی صاف اردو بولنے لگی ہو۔ ہاں وہ بھی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو سمی؟ ہاں، میں سوچتی ہوں سوشیولوجی ایم اے کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا، یہ بھی بڑا بورنگ ہے، میرے ممی ڈیڈی کی طرح۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور پھر بولی، دیکھو، آفتاب ملے تو میرا سلام کہنا۔ جس وقت سیمی رخصت ہوئی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کالج سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ جس وقت اس نے سلام بھجوایا، تب بھی مجھے شبہ نہ گزرا کہ کوئی عجیب بات ہونے والی ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت میں نے آفتاب کو سیمی کا سندیسہ دیا، اس وقت بھی مجھے خیال نہ آیا کہ یہ سیمی کا کالج میں آخری دن تھا اور میرے ساتھ آخری دوپہر تھی۔ سیمی تمہیں سلام بھجوا رہی تھی؟ اچھا، لا تعلقی سے آفتاب نے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا اور پھر چپ ہو گئے۔ شاید آفتاب کو بھی معلوم نہ تھا کہ سیمی ہاسٹل چھوڑ کر پنڈی جا چکی ہے۔ کچھ دن سیمی کا چرچا رہا، ہم جماعت اس کا ذکر کرتے رہے، لیٹ فیس والوں کے ساتھ بورڈ پر اس کا نام نظر آتا رہا۔ پھر اچانک آفتاب کی منگنی ہو گئی۔ کلاس کو ایک نیا موضوع ہاتھ آ گیا۔ یہ منگنی اس لیے انوکھا ٹاپک تھی کیونکہ اب تک سیمی آفتاب کا سکینڈل عام ہو چکا تھا۔ لڑکیاں آفتاب کی غیر موجودگی میں اس عشق کی بڑی تفصیلات بہم پہنچاتی تھیں، لیکن آفتاب کے سامنے سب سیمی کا نام لینے سے گریز کرتے تھے۔ فائنل امتحان سے ٹھیک 1 ماہ پہلے آفتاب نے بھی ہاسٹل چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن وہ اپنی شادی کے کارڈ بانٹنے آیا اور مستقلاً غائب ہو گیا۔ امتحانوں کی وجہ سے بہت دن تک ہم اسے بھی یاد نہ کر سکے۔ ادب سالائے۔